मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज तक हमने जन्नत के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी हैं और हम लोग जानते हैं जन्नत में वही लोग जाएंगे जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होंगे और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करके ज़िंदगी गुजारेंगे, वो लोग जन्नत में जाएंगे। मगर मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज हम आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जो कि आप में से काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा कि जन्नत आखिर दिखती कैसी है, कैसी नज़र आती है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ये सब कुछ हम अपनी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जन्नत को ख्वाब में देखना कैसा है। अगर कोई दोस्त ख्वाब में जन्नत को देखता है तो इसका क्या मतलब होता है और इसकी ताबीर क्या है, ये सब कुछ हम अपनी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। मगर मामूल के मुताबिक मेरी तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम से मोदबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर नई लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस बाकायदगी के साथ मिल सकें। जन्नत की दो चाबियां हैं। दुनिया में मोमिन जो ज़िंदगी गुजारता है, हर अमल के पीछे ये नीयत पोशीदा होती है, मेरे इस अमल से मेरा खालिक राज़ी हो जाए। इस मकसद के हसूल के लिए वो अपनी तमाम तर ज़िंदगी को अपने खालिक व मालिक के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसर करता रहे। वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी को हासिल करने के लिए अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, ख़ानदान, बरादरी, हत्ता के पूरे मुआशरे से जंग करता है कि मैं ना ये काम करूँगा और ना मैं तुम्हारे फेल में शरीक होऊंगा, क्योंकि इस काम के करने से मेरा रब नाराज़ होगा। लिहाजा मैं सबको नाराज़ करने के लिए अपने रब को खुश करना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर मैंने कल क़यामत के दिन अपने रब के सामने पेश होना है, अपनी ज़िंदगी के लम्हे लम्हे का हिसाब देना है। लिहाजा इस दुनिया में सारी मखलूक से जंग कर सकता हूँ, उनकी नज़र में बुरा भला बन सकता हूँ, मुआशरे और सोसाइटी से अलग होकर अपने प्यारों को नाराज़ कर सकता हूँ, लेकिन अपने प्यारे मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी में ज़रा सा भी रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे ही नेक और अल्लाह की कुदरत रखने वाले बंदों को खालिके कायनात ने कामयाब करार दिया है और अपनी ज़ात से इस कदर मोहब्बत करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सर्टिफिकेट दे रखा है उसका नाम है जन्नत। जन्नत वो मुकाम है जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ताइनात करदा बंदों के लिए नेमतें फराहम की हैं। जन्नत का नाम दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में सुरूर की एक ऐसी काफियत तारी हो जाती है। ये सवाल पैदा होता है, जन्नत किस चीज़ से बनाई गई है, जन्नत का मौसम कैसा होगा और जन्नत में दाखिल होने वाले खुशनसीबियों को किस किस्म की नेमतों से नवाजा जाएगा, क्या जन्नत में बच्चे होंगे, क्या हमल ठहरेगा, ये सब कुछ हम अपनी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। जन्नत किन चीज़ों से बनी है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत और इसकी तामीर के मुतल्लिक बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी और उसका गारा मुश्क का होगा, उसकी कंकरियां मोती और याकूत की होंगी और उसकी मट्टी ज़ाफ़रानी होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद है, इसका मैदान काफूर की चट्टानों का है, इसके गिर्द रेत के टेलों की तरह मुश्क की दीवारें हैं और इसकी नहरें हैं। जन्नत की नेमतों के बारे में बात करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मैंने अपने बंदों के लिए बहुत सी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा है और ना इसकी खूबियाँ किसी कान ने सुनी हैं, ना ही किसी इंसान के दिल पर
اس کی ممانعت کا خیال بھی گزرا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے اطراف و جانب اس سے آراستہ ہو جائیں کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ حضرت عماد بن سامد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ان میں سے 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا ابو صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اس کے درجے میں تمام لوگ بھی جمع ہو جائیں تو ان سب کو کافی ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو سوال کیا گیا ایک دروازہ کتنا بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں ہر چوکھٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے، یعنی کہ 40 برس انسان چلتا رہے اتنا فاصلہ ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ تک کا ہے، یعنی اتنا بڑا دروازہ ہے۔ جنت کے خیمے حضرت سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں کھوکھلی موتی، یعنی وہ موتی ہیں جس کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس کا ایک کنارہ اتنا بڑا ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل کے برابر ہوگی۔ جنت کے باغات، جنتی لوگوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کریں گے۔ جن کے کام اچھے ہوں گے ان کے لیے بسنے کے لیے باغات ہیں اور ان کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ جنتی لوگوں کے لباس کا ذکر کرتے ہیں، جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، جس کا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کو اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے تو ان لوگوں کی بینائیاں اس کو برداشت نہ کر پائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں جو کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ہم میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جنت میں بوڑھے کیوں نہیں ہوں گے اور جنت میں بچے کیوں نہیں ہوں گے؟ بوڑھوں کو اور بچوں کو 30 سال کا کیوں بنا دیا جائے گا؟ معزز ناظرین اکرام، اس کا جواب یہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں انسان پورا جوان ہوتا ہے، اسی لیے پوری جوانی میں جنت میں ہوگا۔ جنتیوں کی آپس میں ملاقاتیں، جنتیوں کی آپس میں ملاقاتوں کے لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے، ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے اور غیر بھی ہوں گے، اور پھر ایک دوسرے سے تعریف حاصل کریں گے۔ اب معزز ناظرین اکرام، بات کرتے ہیں جنتیوں کے کھانے کے بارے میں۔ جنتیوں کو کھانے کے لیے لذیذ میوہ جات اور گوشت دیا جائے گا۔ ان کے کھانے کے ہر نوالے کا مزہ جدا گانا ہوگا، یعنی کہ الگ ہوگا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میوے جو پسند کرتے ہیں اور پرندے کا گوشت جو چاہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے سب سے نچلے درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، جن میں سے ایک سونے کا اور ایک چاندی کا ہوگا۔ ہر پیالے میں کھانے کی ایک ہی قسم ہوگی جو کہ کسی دوسرے کھانے میں نہ ہوگی۔ وہ اس کے آخر میں اس طرح کھائے
کھائے گا کہ جس طرح اس کے شروع میں کھائے گا۔ جو لذت اور ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا۔ معزز ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ تو تھوکیں گے نہ ہی پیشاب کریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کھانے کا فضلہ کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں فرت بخش ڈکار آئے گا اور ایسا پسینہ آئے گا جس میں مشک کی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسا کہ ان کا سانس چل رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں بچے پیدا ہوں گے؟ حضرت سیدنا ابو سعد روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب چاہے اولاد کی خواہش کرے گا، جو اس کا حمل پیدائش اور بڑا ہونا پل بھر میں ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں جنت کی حوروں کے بارے میں۔ جنتیوں کو جو حوریں دی جائیں گی جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ان جنتیوں کے پاس وہ بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھیں۔ حضرت سیدنا ابو سعد روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو 1000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا وہ اس سے ملے گا اور مصافحہ کرے گا اور حور اس کا استقبال کرے گی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم اس کی جس انگلی سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک پوٹا اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر حور میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 حوروں میں سے باہر نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے اگر تم اس میں دھاگا ڈالو اور اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تم کو وہ دھاگا نظر آئے گا۔ معزز ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں جنت کو دیکھنا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں بہشت کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ حق تعالی سے خوشی اور خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت کے میوے لیے یا کسی کو دیے ہیں اور کھائے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ جس قدر میوے کھائے ہیں اسی قدر علم و دانش دین کی خصیلت حاصل کرے گا لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں حوروں کو بھی دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ نزا کا وقت اس پر آسان ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت میں مقیم ہے یعنی کہ رہتا ہے لیکن بہشت ویران ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ فساد اور گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت کو اس پر بند کر دیا گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت کے پاس جا کر واپس آیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ موت کی بیماری میں گرفتار ہوگا لیکن شفا حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ فرشتے ہاتھ پکڑ کر اس کو بہشت میں لے گئے ہیں اور وہ وقت پر توبہ کے سائے میں بیٹھا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دونوں جہاں کی مراد حاصل کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو شراب اور شیر کے پینے سے منع کیا ہے تو یہ اس کے دین کی تباہی پر اس کی تعبیر ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت کے میوے اس کو کسی نے دیے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو اس کے علم سے حصہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت میں آگ ڈالی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کسی کے باغ سے حرام چیز کھائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ حوض کوثر سے پانی پیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمن پر فتح حاصل
کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو بہشت کا محل ملا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ معشوقہ دل آرام یا کنیز اس کو ملے گی اور وہ اس سے نکاح کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ رضوان داروغہ بہشت اس کے برابر خوش و خرم ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کسی سے خرم و شادماں ہوگا اور نعمت حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اچھی جگہ بلندی پر ہے جو کہ بہشت کی صورت ہے اور وہ جانتا ہے کہ بہشت ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ بادشاہ عادل کے ساتھ یا امیر کے ساتھ یا بزرگ عالم کے ساتھ مصاحبت کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت کی طرف جاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ راہ حق پر ہوگا۔ خواب میں بہشت کا دیکھنا 9 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 زہد، نمبر 3 احسان، نمبر 4 خوشی، نمبر 5 بشارت، نمبر 6 امن، نمبر 7 خیر و برکت، نمبر 8 نعمت اور نمبر 9 سعادت۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت میں ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دونوں جہاں کی مرادیں حاصل کرے گا اور اس کے ہاتھ سے بہت سی خیرات ہوگی۔ اگر مسلح دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ بیماری میں مبتلا ہوگا، چنانچہ اہل بہشت کا ثواب حاصل کرے گا اور عالم ہوگا اور لوگ اس کے علم سے نفع حاصل کریں گے۔